बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में मुज़ाकरात की खुशबू आ रही है, मगर ये मुज़ाकरात कब, कहां और किससे होंगे, इस पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को जो एहतजाज की कॉल दे रखी है, उसके लिए क्या तैयारियां हैं और क्या मुमकिनात हैं, और विद इन पार्टी जो है वो क्या चल रहा है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और आईनी बेंचेस के हवाले से बात करेंगे कि अब आज कुछ रिमार्क सामने आया है आईनी बेंचेस में कुछ मुकदमात के हवाले से, तो उसमें ये सवाल पैदा हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या आईनी बेंच, इस पर भी बात करेंगे। पहले इस पे हमारे साथ मौजूद हैं आजम चौधरी, परवेज सधेला, बिशारत राजा और हुसैन अहमद चौधरी। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा। और सबसे पहले तो मैं आजम चौधरी साहब आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइएगा कि ये मुज़ाकरात की बातें जो हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको पता है अली अमीन गड्डापुर की भी मुलाकात हुई बानी पीटीआई से, बैरिस्टर गौहर भी वो कह रहे हैं उनको मुज़ाकरात के हवाले से जो है वो आमादगी का इजहार किया गया। तो क्या समझते हैं, ये मुज़ाकरात क्या मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो कब, किससे, किस जगह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नकी साहब। नकी साहब, आज आपको याद होगा एपेक्स कमेटी की एक मीटिंग हुई जिसके अंदर पाकिस्तान में जारी जो दहशतगर्दी अंदरूनी और बैरूनी जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त मसाइल है उनसे निबर्द आजमा होने के लिए वहां पे कुछ फैसले किए गए। अब पाकिस्तान के अंदर आपको सियासी इस्तेकाम चाहिए। आप देखें, पहले आप दहशतगर्दों से निपट रहे हैं, आपकी मुआशरत जो है वो पहले तबाही के धाने पर है। आपको पहले सियासी इस्तेकाम लेके आना है ताकि आपकी मुआशरत ठीक हो, आप दहशतगर्दों के साथ निपट सके और पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल है उनकी तरफ तवज्जो दे सके। अब एक तरफ ये चीजें चल रही हैं, दूसरी जानब ये सियासी अदम इस्तेकाम चल रहा है। अब मैं तो इसको पॉजिटिव लेता हूं। अगर एक जमात अपने मुंह से कह रही है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो इसको मस्बत लेना चाहिए। हुकूमत को भी मैं समझता हूं इसको मस्बत लेना चाहिए। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो हुकूमत उनको टेबल पे बिठाए। अब ये एक उसमें नुक्ता आ जाता है, क्या वो हुकूमत के साथ बैठने को तैयार है या वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब यहाँ पे आके पीटीआई ये कहती है कि क्योंकि ताकत जो है या फैसला साजी का जो इख्तियार है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है, हुकूमत के पास नहीं है, इसलिए हम उनके साथ बैठेंगे। तो इसमें अगर हुकूमत थोड़ी सी कोशिश करे इनको किसी टेबल पे लेके आने की तो इसमें कोई मजायका नहीं है। और बहुत सारे उनके मुतालबात ऐसे हैं जो हुकूमत से मुतल्लिक हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट से या अदलिया से हट कर हैं। मसलन जो पकड़ धकड़ है या लोगों के खिलाफ जो नाजायज इस तरह मुकदमात या घरों के अंदर छापे पड़ते हैं, ये हुकूमत ये मसाइल हल कर सकती है अगर हुकूमत करना चाहे तो। लेकिन दूसरी जानब उनका जो बड़ा मुतालबा है वो मैंडेट की बात करते हैं। अब मैंडेट की बात तो खैर मेरी समझ से बालातर है। ये बिशारत राजा साहब ने हमें इस पे बड़ा अवेयर कर दिया है कि अदलिया के साथ क्या कुछ हुआ, किस तरह अदलिया को अंडरमाइन करके हुकूमत ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। आप तो देखें ना, आईनी कोर्ट बन गई, वहां पे भी हुकूमत का अपना जज आ गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हुकूमत ने अपनी मर्जी के लगा लिए। तो अब ये 26वीं आईनी तरमीम हो या ये मखसूस सीटों का मामला हो या उजरदारी के केसेस हो, मैं नहीं समझता कि बदलिया के अंदर पीटीआई को उस तरह कोई इंसाफ मिल सकता है या उन केसेस को सुना भी जाएगा। बाकी जो मसाइल हैं जो पकड़ धकड़ से मुतल्लिका है, जो पीटीआई के बुनियादी इंसानी हकूक से मुतल्लिका चीजें हैं, वो हुकूमत वक्त से मुतल्लिका है। और हुकूमत के पास भी एक अच्छा मौका है कि एक पार्टी अपने मुंह से मुज़ाकरात की अगर बात कर रही है एहतजाज में जाने से पहले, तो हुकूमत उनको एंगेज करे, क्योंकि हुकूमतें तो कोशिश करती हैं पार्टियों को, अपोजिशन को एंगेज करने की। यहाँ पे तो एडवांस एक मौका मिल रहा है, तो इस पे हुकूमत को इस मौके को अवेल करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें परवेज सधेला साहब, एक तो जैसे अभी चौधरी साहब ने भी बात की है कि क्या हुकूमत जो है ये जिम्मेदारी के लिए जो कि ज़ाहिर जिम्मेदारी आयद भी होती है, एंगेज करने के लिए कोई कदम उठाएगी, आगे बढ़ेगी। और इसके साथ साथ ज़ाहिर है ये भी कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात के वजह से कमेटी के नाम नहीं सामने आ रहे, अगर वो नाम सामने आ गए तो मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो सकते हैं। फिर बीच में और भी मुख्तलिफ आवाज़ें हैं कि मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे। आप क्या तवक्को कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, एक जमहूरी सोच रखने वाला इंसान जो है ना, वो कभी भी नहीं कहेगा कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। अगर कोई डिक्टेटर वाली सोच रखने वाला कोई भी हो, वो चाहे कोई वोटर हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो एमएनए हो, एमपी हो, वजीर हो, वो कभी भी नहीं चाहेगा, वो अपने उस पर कायम रहेगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि इमरान खान साहब ने भी इस पर गंडापुर साहब को जो है वो इख्तियार दिया है कि वो मुज़ाकरात करें, और मुज़ाकरात करने चाहिए। देखें, मुज़ाकरात किए बगैर तो बात नहीं बनेगी। अगर आप ये समझते हैं कि आप देखें 2013-14 में जो धरना था 126 दिन देने के बाद आपने मियां मोहम्मद नवाज साहब का हुकूमत तो नहीं गिरा ली थी ना।
حکومت تو آپ نے چلو وہ جیسے بھی ہوگی جیسے بھی گئی، لیکن وہ مذاکرات سے ہی بات بنے گی. اگر عمران خان صاحب ہر ہفتے بھی اسلام آباد پر دھرنا کروا لیں، ہر اسلام آباد پر حملہ کروا لیں اور کے پی کے کی حکومت اور کچھ نہ کرے سوائے اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس میں کمی نہیں ہو سکتی. تو مذاکرات کی طرف آنا پڑے گا، مذاکرات کرنے چاہیے. مذاکرات آپ نے کرنے کس سے ہیں؟ اچھا وہ کہتے رہیں گے کہ ہم نے ان سے کرنے ہیں، ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں، ہم نے فوج سے کرنے ہیں، ہم سے. ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں مذاکرات آپ کو سیاست کرنے پڑیں گے. دیکھیں سیاستدانوں سے بھی جب آپ مذاکرات کریں گے تو کہیں نہ کہیں تو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں اس میں بیٹھی ہوگی نا، ان کی رضامندی یا ان کے کیے بغیر تو بات آگے نہیں بنے گی. اس کو تو ہم جھٹلا نہیں سکتے. لیکن کرنے آپ کو سیاستدان، یہ طریقہ یہی ہے، ذریعہ یہی ہے. آپ نے جانا ادھر سے، گزرنا ادھر سے ہے، رستہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آپ نے دیکھیں، آپ اس کو دیکھیں، گنڈا پور صاحب کو انہوں نے کل کیا خط لکھا شہباز صاحب کو کہ ایپس کمیٹی کا اجلاس بلائیں. حالانکہ ان کی طبیعت خراب تھی، آج اجلاس بلایا گیا، تو یہ بڑی اچھی بات ہے نا. تو اگر گنڈا پور صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اجلاس بلائیں، اور اس اجلاس میں اگر وہاں پہ چیف آف آرمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تمام کے تمام جو آپ کی ایجنسیاں ان کے سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں پر یہ بات تو ہوئی ہوگی نا، وہاں پر یہ چیز تو ہوئی ہوگی کہ ملک کو ہم لوگ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. گنڈا پور کو بھی سمجھایا ہوگا، گنڈا پور نے بھی کیا ہوگا کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے. ان مطالبات میں کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ہی سنگل مطالبہ ہے جو بیک اینڈ پہ چل رہا ہے، عمران خان صاحب کی خلاصی ہو جائے. بشرا بی بی کی رہائی ہوگی نا. بشرا بی بی تو کسی نہ کسی مذاکرات کے ذریعے ہی باہر آئیں گے نا، ورنہ مطلب ان جیلوں سے باہر کون باہر آتا ہے جب تک کوئی بات نہ بن جائے؟ آپ لاکھ دے لیں ضمانتیں، کسی دوسرے کیس میں پکڑے بند کر دیں گے. تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، اور ایک جمہوری سوچ رکھنے والے انسان کی جو میری فیلنگ ہے وہ مذاکرات ہونے چاہیے. وہ اس وقت اس ملک کے لیے بھی بہت ضروری ہے. لیکن حکومت کیا آپ سمجھتے ہیں ایگری ہے؟ جیسے ابھی آپ نے ایک اشارہ دیا ہے کہ ظاہر ادھر سے گزر کے جانا ہے، تو کیا حکومت کو بھی کوئی اجازت ہوگی کہ وہ بھی مذاکرات سر مجھے دیکھیں، یہ اپنا ایسے نہ کیا کریں کہ حکومت کو اجازت ہوگی. What do you mean about that؟ حکومت کو اجازت ہوگی؟ نہیں، مطلب حکومت نے ہی کرنا ہے. کس نے کرنا ہے؟ آپ کا کیا مطلب؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے نا، تو آپ کہہ رہے ہیں حکومت کے ذریعے سے کریں. سر نکال لیں، آپ کی اپنی لائن ہے وہ نکال لیں. بٹ میرا ماننا یہ ہے کہ جس دن عمران خان صاحب آر ٹی ایس بٹھا کر 2018 میں الیکشن میں سلیکٹ ہو کر پرائم منسٹر کا حلف اٹھا رہے تھے، شہباز شریف صاحب نے کیا کہا تھا؟ میں چاہوں گا کہ وہ جملہ آپ بولیں کہ انہوں نے اپنی تقریر میں کیا بات کہی تھی. تو آپ بتا دینا سر، میں تو نہیں نہیں سر، ایسے نہ کریں سر. آپ مطلب انہوں نے کہا تھا کہ آئیں، آپ جیسے بھی بن گئے ہیں کوئی بات نہیں، آئیں ہم لوگ معیشت پر چارٹرڈ آف، انہوں نے کہا تھا کہ اکانومی کرتے ہیں، اس ملک کی بہتری کے لیے مل کر بیٹھتے ہیں اور ملک کو آگے لے کے جائیں گے. تو وہ تب بھی کہہ رہے تھے، رانا ثناء اللہ سے لے کر آپ کہتے ہیں ممکن ہو سکتا ہے، ہر بندہ کہہ رہے ہیں ان سے آئیں، ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو حکومت تو یہی جواب دے گی جی بسم اللہ ویلکم، آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں. بشارت راجی صاحب، آپ کے نزدیک جیسے ابھی ایک جانب تو حکومت کی ذمہ داری ہے، جیسے وہ ظاہر ہے وہ سمجھتے بھی ہیں کہ ہونے چاہیے مذاکرات، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا علی امین گنڈا پور بیرسٹر گوہر ملاقات ہوئی جس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے حوالے سے ان کو گرین سگنل دیا گیا ہے؟ کیا دونوں کے پاس مینڈیٹ ہے مکمل طور پر مذاکرات کرنے کا، بااختیار ہیں؟ بہت شکریہ نقی صاحب. ایک تو میں یہاں پر بات کی گئی، میں ویسے پرویز سندیلا صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ویسے جمہوری انسان ہے وہ مذاکرات کی ہمیشہ حامی رہا ہے. مذاکرات کرنا چاہیے، مکالمے سے ہی راستہ نکلتا ہے اور ناممکنات سے ممکنات نکلتی ہے. لیکن یہاں پر بات اختیار کی ہے. مجھے یہ بتائیں، پرویز سندیلا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت سے مذاکرات کرنی چاہیے. بالکل کرنا چاہیے، سیاستدانوں کو ایک ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ممبران اسمبلی کو نقاب پوش گرفتار کرتے ہیں تو یہ حکومت کہتی ہے جی ہمیں کوئی پتہ نہیں کسے گرفتار کیا. بس اس وقت تو پھر حکومت ذمہ لیتی نا کہ ہم نے یہ کیا ہے. حکومتی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ کس سے گرفتار کیا. وہ ایک کمیٹیاں یہاں صادق صاحب نے بنائی تھی، اس کا بھی ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا کہ اسے فیکٹ فائنڈنگ کیا کیا نہیں کیا. پھر پرویز سندیلا صاحب نے بات کی آر ٹی ایس کی. ٹھیک ہے جی، آر ٹی ایس ہوا، میں اچھی بات ہے. شہباز شریف صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ آئیں بیٹھتے ہیں، اکانومی پر بات کرتے ہیں. یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے یہ اسمبلی میں کہا تھا. لیکن آر ٹی ایس کا وہ بات اگر آر ٹی ایس کرتے ہیں، آر ٹی ایس کی کرتے ہیں، تو ابھی جو سسٹم ہوا تھا یہ کیا تھا؟ سارا کو ای ایم ایس جو سسٹم بنا تھا. یہ جو مذاکرات ہے، علی امین گنڈا پور جب اڈیالہ جیل پہنچے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صرف کوئی اپنا بات کرنے کے لیے وہاں گئے؟ نہیں. علی امین گنڈا پور ایک مطلب بشرا بیگم، علی امین گنڈا پور ایک خاص طاقتور شخصیت سے ملے. اس کے بعد وہ اڈیالہ گئے اور علی امین گنڈا پور پیغام لے کر گیا. 2.5 گھنٹے وہ ملاقات جاری رہی، 2.5 گھنٹے کم و بیش.
اس کے بعد عمران خان نے انہیں مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان نے اپنا وہ احتجاجی وہ کیا کہتے ہیں اسے مطالبات جو دہرائے تھے احتجاج کرنے سے پہلے کہ اب میری یہ ڈیمانڈز ہے, میری یہ مانگ ہے, اس میں بھی عمران خان نے مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھا تھا, اوپن رکھا تھا. لیکن بات ہے اختیارات کی. نہیں, وہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے, نہیں اختیارات, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, بات اختیارات کی. اس حکومت کے پلے کیا ہے جی؟ مجھے یہ بتائیں کہ حکومت, میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پکڑ دکڑ ہوتی ہے, یہ حکومت ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے, ہمارے پلے کچھ نہیں. وی پی این کی بندش ہوتی ہے, حکومت کہتی ہے یہ ہم نے نہیں کیا. میں کون کرتا ہے پھر؟ کوئی تو ذمہ داری لے نا. جو کرتے ہیں ان کا نام لیتے ہوئے آپ کے منہ پر آپ کی زبان تالو سے چمٹ جاتی ہے, پھر آپ کہتے ہیں اختیارات کی بات. ایسے تو نہیں کریں نا آپ, یا کہیں نہیں اختیارات ہمارے پاس جی. خواجہ اصل کا کل بیان چھپا ہوا تھا ڈان میں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں, لیکن کس حیثیت سے کھلے رکھے ہوئے ہیں؟ کل آپ عمران خان کو تانا دیتے تھے کہ ہائیبرڈ حکومت ہے اس کی, اور خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہماری ہائیبرڈ پلس پرو میکس ہے. یہ تو باتیں نہ کریں نا, کسی ایک جگہ ٹھہرے, کسی ایک جگہ رکیں اور کہیں عمران خان دیکھیں ہمیشہ مذاکرات پاور کے ساتھ ہوتے ہیں, طاقت کے ساتھ ہوتے ہیں, جو اختیار رکھتا ہے. اور عمران خان کی جو مانگ ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ درست سمت میں مانگ ہے اس کی کہ میں پاور کے ساتھ جو ہے نا وہ مذاکرات کروں. تو ان کو بھی یہی کہا گیا کہ مذاکرات جو پاور کے ساتھ ہوں گے, موجودہ سیولین سیٹ اپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. جی یہی کہا گیا. جی یہی کہا گیا ان کو جو علیمن گنڈاپور اور بیسٹر گوئل کو یہی کہا گیا. اور لیما خانم نے باہر نکل کا جو پریس کانفرنس کی اس میں بھی یہی کہا گیا کہ مذاکرات, دنیا کا دستور ہے کہ مذاکرات پاور کے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کمزور کے ساتھ کون مذاکرات کرتا ہے بیٹھ کر؟ اچھا, اب اسی پہ یقین آگے بڑھتے ہیں. حسین چودھری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مطالبات رکھے گئے ہیں جس میں ظاہر عمران خان صاحب کی رہائی ہے, اس کے ساتھ ساتھ مینڈیٹ کی واپسی ہے جو بڑا اہم مطالبہ ہے, اور پھر 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان تینوں مطالبات کی موجودگی میں, اور بالخصوص جو دوسرا مطالبہ ہے جس کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس کی موجودگی میں, یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے, سب سے انٹرسٹنگ چیز جو تھی وہ آج ہمارے لیے یہ تھی کہ جو علی امین گنڈاپور آج اچانک پروٹوکول کے ساتھ اڈیالہ جیل پہنچے. کیونکہ میں انٹرسٹنگ اس کو اس لیے کہوں گا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 5 اکتوبر کے بعد جو صورتحال سامنے آئی تھی, جو کہ خاص کر خیبر پختونخوا ہاؤس پر مارا گیا تھا, توڑ پھوڑ ہوئی, وہاں پر گرفتاریاں ہوئیں. پہلے خبر چلائی گئی کہ علی امین گنڈاپور کو اریسٹ کر لیا گیا, پھر بتایا گیا کہ نہیں وہ وہاں سے نکل گئے تھے, پھر کہا گیا کہ جی وہ تحویل میں ہیں, پھر کہا گیا ان کو چائے پلائی گئی. تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا حالات کافی کشیدہ تھے اور وہ اڈیالہ جیل نہیں آ رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے عمران خان سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے, آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹایا, وہاں پہ درخواست دائر کی, اور جو جسٹس ارباب محمد طاہر ہیں انہوں نے جیل حکام کو طلب کیا, اور وہاں پر بتایا گیا کہ ہم نے ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی. جب بھی علی امین گنڈاپور جو پروسیس ہے جیل مینول کے مطابق, جو ٹیوزڈے کا یا وینسڈے کا, تھرسڈے کا جو ٹائم ہے اس میں وہ ملاقات کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ہائی کورٹ کی جو ہے وہ اجازت کے بعد ملاقات کی تھی. لیکن آج جو ہے وہ بالکل برعکس تھا کہ وہ اچانک سرکاری پروٹوکول کے ساتھ وہاں پہنچے, اور 1 گھنٹہ اور 40 منٹ وہاں پر ان کی ملاقات جاری رہی بانی پی ٹی آئی سے. اور اس کے بعد انہوں نے بھی اس چیز کی تصدیق کی کہ جو ملاقات تھی وہ مذاکرات کے حوالے سے تھی, اور بیرسٹر گور اور جو علی امین گنڈاپور ان کو گو ہیڈ دیا گیا ہے کہ وہ مذاکرات جو ہے وہ کریں, جاری رکھیں. لیکن شرطیں جو ہے وہ وہی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جو مینڈیٹ کی جو واپسی ہے, اور دیگر جو 26ویں آئینی ترمیم ہے, جو عدلیہ پر جو ہے وہ اس وقت قدغن لگائی گئی ہے, اور جو عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے ان کا جو سٹینس ہے اس پر وہ قائم رہیں گے, اور 24 تاریخ کو جو احتجاج ہے اس حوالے سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ جو علی امین گنڈاپور ہیں اس کے بعد وہ وہاں سے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں گئے ہیں, اور وہاں بھی جو بڑی ایک اہم جو فوٹیج جو جاری ہوئی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ جو علی امین گنڈاپور جو خیبر پختونخوا ہاؤس پر جب حملہ ہوا اور جو چھاپا مارا گیا, گرفتاریاں ہوئیں, تو وہ جس شخصیت پر تنقید کرتے تھے اور جو اپنا ملزم جس کو وہ بنا رہے تھے آئی جی اسلام آباد, وہ بالکل ان کے عقب میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ فوٹیج ملاحظہ کریں تو وہ بالکل ان کے عقب میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جو ایپیکس کمیٹی کا جو اعلامیہ آیا ہے, ظاہر ہے وہ بھی ایک مشترکہ ہی آیا ہے, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بلوچستان ہے, بلوچستان میں جو ہے وہ اب بتایا گیا ہے کہ آپریشن جو ہے اس کی منظوری دی گئی ہے. تو بہرحال یہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی جاری ہے, اور جو گو ہیڈ دیا ہے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے بیرسٹر گور اور علی امین گنڈاپور کو,
اب وہ آئندہ 1 یا 2 دن میں صورتحال واضح ہو جائے گی کہ آیا مذاکرات شروع ہوئے ہیں نہیں ہوئے یا اس میں کوئی ڈیڈ لاک آیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں ظاہر ہے انٹرنلی بھی بہت سے جو ہیں وہ معاملات آ رہے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. اور ظاہر ایپیکس کمیٹی کا ذکر ہوا ہے تو بریک کے کریں گے کہ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں کیا ہوا, کیا ڈسکس ہوا اور پھر آنے والے دنوں میں کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں. بریک کے بعد ساتھ رہیے گا.